अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बकरा की तफसीर जारी है। हमने दो रुकू मुकम्मल कर लिए हैं। आयत नंबर 152 तक तफसीर मुकम्मल हो गई है। अब आयत नंबर 153 से इब्तिदा करेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, इस्तईनु इस्तिआनत तलब करो, यानी मदद तलब करो, अलल आखिरती आखिरत पर, बिस्सब्रि सब्र के जरिए, यानी अलल इताअती वल बलाई बला यानी मुसीबत, इताअत पर और मुसीबत पर, वस्सलाती यानी आप जो मदद तलब करना है वो नमाज के जरिए मदद तलब करना है और सब्र के जरिए मदद तलब करना है। खस ये खस्सहा बिज़िक्री लितकर्रुरिहा व अज़मीहा, खास तौर से नमाज का इसलिए जिक्र किया ताकि उसकी तकरीम और उसकी अजमत मालूम पड़ जाए। ठीक है, चूंकि नमाज दूसरी इबादतों में थोड़ नफ्स पर भारी होती है, इसीलिए खुसूसियत के साथ नमाज का जिक्र किया। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, यानी कि उसकी मदद बिलऔनी, मदद के एतबार से अल्लाह ताला जो है साबिरीन के साथ है। अब इस आयत में अल्लाह ताला क्या हुक्म दे रहा है? मोमिनीन को ये हुक्म है कि ए ईमान वालों, कि जब कभी तुम पर कोई मुसीबत आ जाए तो तुम क्या करो? इस्तिआनत तलब करो सिर्फ अल्लाह ताला से। ठीक है, इस्तिआनत तलब करना का मतलब होता है मदद तलब करना। जैसे कि सूरतुल फातिहा में भी ये वर्ब इस्तेमाल हुआ कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। नस्तईन, हम तेरी तुझसे ही मदद तलब करते हैं। तो वही इस्ताइनु, ये फेल अम्र है, यानी मदद तलब करो, तुम सब मदद तलब करो। ठीक है, और अलल आखिरती क्यों कहा? इसके जरिए इशारा किया है उस कौल को दफा करने के लिए कि जिसने ये कहा कि सब्र का बदला जो है दुनिया में हासिल नहीं होता, तो उसको दफा करने के लिए अलल आखिरा कहा। तो दो चीजों का अल्लाह ताला ने खुसूसियत के साथ जिक्र किया। पहला तो सब्र और दूसरा है नमाज, यानी आपको सब्र भी करना है, नमाज भी पढ़नी है। इन दो के जरिए आपको जो है मदद तलब करनी है। यानी जब कभी आपको कोई हाजत हो, कोई भी जरूरत हो, दुआ मांगनी हो, तो आप क्या करोगे? नमाज पढ़ोगे, दुआ करोगे और फिर सब्र करोगे, यानी दुआ की कबूल होने का इंतजार करोगे। ठीक है, ये एक माना हुआ। दूसरा, सब्र का माना ये होता है कि आपको कोई परेशानी लाहक हुई है, बला आई है, मुसीबत आई है, उस मुसीबत का शिकवा आप लोगों के सामने नहीं करते हैं, लोगों के सामने ना अपनी मुसीबत का इजहार करते हैं, ना ही उसका शिकवा लोगों के सामने कहते हैं कि मैं बहुत परेशानी में हूँ, मेरे हालात बहुत खराब चल रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो ये चीजें लोगों के सामने पेश नहीं करता, बल्कि अल्लाह के हुजूर पेश करता है। अल्लाह के हुजूर जो है अपनी परेशानी को पेश करना, ये सब्र के मुनाफी नहीं है। क्योंकि कुरान में है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने, कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को जब कई अरसे तक, लंबे अरसे तक बीमारी थी, तो आपने दुआ की, रब्बी इन्नी मस्सनी दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, ऐ अल्लाह मुझे बीमारी लग गई है और आप बहुत ज्यादा रहम फरमाने वाले हैं। तो तो ऐ अल्लाह तू बहुत रहम फरमाने वाला है, तो मेरी बीमारी को दूर फरमा, ये मतलब हुआ। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने सब्र के लिए मशहूर हैं, और अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ फरमाई इस दुआ के बाद, इन्ना वजदनाहु साबिरा, हमने उन्हें सब्र करने वाला पाया।
تو صبر کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی پریشانیوں کو، اپنی مصیبتوں کو، تکلیفوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، اور اپنی جو ہے شکوہ لوگوں کے سامنے اپنی مصیبتوں کا نہ کرے، لوگوں کے سامنے ڈھنڈورا نہ پیٹتا پھرے کہ مجھے یہ تکلیف ہے، میں یہ پریشانی سے گزر رہا ہوں، بلکہ صبر کے ساتھ جو ہے اطمینان کے ساتھ اس سچویشن سے گزر جائے، اور اپنی پریشانی کو صرف اللہ کے سامنے ہی پیش کرے، کیونکہ اللہ کے سامنے اللہ کے سوا کوئی اس کی پریشانی اور مصیبت کو دور کرنے والا نہیں ہے، تو لوگوں کے سامنے پھر اس چیز کا اظہار کر کے کوئی مطلب نہیں۔ صبر کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اطاعت اور فرما برداری پر جو ہے استقامت حاصل کی جائے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکام ہمیں دیے ہوئے ہیں، نماز کا حکم دیا، عبادتوں کا حکم دیا، یہ دیگر احکام دیے، ان پر استقامت کے ساتھ جمے رہنا، یہ بھی ایک صبر ہے۔ یعنی کہ جو دشواریاں، جو تکلیفیں، جو مشکلیں آپ کو عبادت کرنے میں اٹھانی پڑتی ہیں، ان تکلیفوں کو برداشت کر لینے کا نام صبر ہے۔ یہ صبر کی ایک اعلیٰ قسم ہے، یعنی کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہو اور اس میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے، مثال کے طور پر دیر تک سونا فجر میں ہر ایک کو جو ہے محبوب ہوتا ہے، نفس کو محبوب ہوتا ہے، لیکن آپ نفس کی فرما برداری نہ کرتے ہوئے اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں۔ پہلی مشقت تو یہ کہ نیند کو آپ توڑتے ہیں، دوسری مشقت یہ کہ پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑتا ہے، جبکہ نیند سے بیدار ہوتے ہی ٹھنڈا پانی استعمال کرنا ناگوار محسوس ہوتا ہے طبیعت پر، تو آپ وضو بھی کر رہے ہیں۔ پھر تیسری مشقت یہ کہ آپ جو ہے نماز کو کھڑے ہو کر ادا کر رہے ہیں، اگرچہ کہ آپ کے پیر لڑکھڑا رہے ہوں نیند کی وجہ سے، باوجود اس کے جو ہے آپ نماز کے لیے جم کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس پر پھر تیسرا اس پر یہ کہ آپ چھوٹی صورتیں نہیں پڑھ رہے ہیں، تھوڑی سی بڑی صورتوں کی تلاوت کر رہے ہیں اور مشقت اٹھا رہے ہیں، تو جتنی زیادہ مشقت آپ عبادت میں اٹھائیں گے اتنا زیادہ آپ کا ثواب بھی بڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اطاعت میں اور عبادات کرتے وقت جو تکالیف آپ کو حاصل ہو رہی ہیں، ان تکلیفوں کا لوگوں کے سامنے شکوہ نہ کرتے ہوئے جو ہے خوش دلی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اور تیسرا صبر وہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی جو معصیت ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، اس نافرمانی پر صبر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، نافرمانی پر صبر کرتا ہے۔ نافرمانی پر صبر کا کیا مطلب؟ معصیت پر صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے اندر کوئی گناہ کی خواہش پیدا ہو رہی ہے، لیکن وہ اس خواہش کو کنٹرول کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، گویا کہ وہ صبر کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا ہوا؟ یہ معصیت پر، یہ مصیبت پر صبر کرنا ہوا۔ تو تین صورتیں ہو گئی صبر کی، تین صورتیں ہو گئی۔ صبر علی الطاعہ بدوام فعلها، یعنی کہ اطاعت پر صبر کرنا، یعنی کہ مسلسل اس فعل کے کرتے رہنا، عبادت کرتے رہنا، نمبر ایک۔ دوسرا، صبر علی المعصیت بدوام ترکها، یعنی کہ معصیت سے بچتے رہنا اور مسلسل اس کا ترک کرتے رہنا، یہ بھی ایک صبر ہے۔ وصبر علی البلاء بحمد اللہ وشکرہ علیہ، یعنی کہ تیسری قسم ہوئی مصیبتوں پر جو ہے صبر کرنا اور اس مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی حمد بھی کرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہنا۔ تو فَيَكُونُ شَاكِرًا عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ شاکر کہلائے گا۔ ایسا آدمی صابر بھی ہے، پھر ایسا آدمی شاکر بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ صبر کی تفصیل بھی۔ اب یاد رکھیں، مصیبت جب انسان پر آئے اس کے بعد بھی اگر وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کبھی
کسی شخص کی اولاد کا انتقال ہوتا ہے، یعنی کسی کے ینگ بچے، لڑکا یا لڑکی جو ہے بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، تم جو ہے میرے بندوں کے دل کا پھل لے آئے، یعنی کہ ان کی اولاد کو تم نے اس کی روح قبض کر لی۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں اے اللہ، ہم نے ایسا ہی کیا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کو کیسا پایا؟ اللہ سوال کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، لیکن اپنے علم کا اظہار کرنے کے لیے اور اپنی حکمت کو ظاہر کرنے کے لیے سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے میرے بندے کو کیسے پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، وہ تیری تعریف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹھیک ہے، جو مشکل آئی، جو مصیبت آئی، اس کے اوپر اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا کہ بے شک سب اللہ کے لیے ہے، یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت پھر بشارت سناتا ہے کہ فرشتے، تم اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ، جنت میں اس کے لیے ایک مکان تعمیر کرو۔ تو یہ بات ہو گئی، جو بندہ صبر کرتا ہے بے انتہا اسے جو ہے نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرما کر بندوں کو تسلی دی ہے۔ عموماً جب آدمی پریشانی میں ہوتا ہے، غم میں ہوتا ہے، تو اسے مورل سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی کہ کوئی اس کے غموں کا مداوع کرنے والے ہو، کوئی اس کی تکلیفوں کو سننے والا ہو، ٹھیک ہے، جس کے سامنے وہ اپنی مصیبت یا پریشانی کو پیش کر سکے۔ تو صبر میں ہوتا یہ ہے کہ بندہ لوگوں کے سامنے اپنی مصیبت کو پیش نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے حضور اس پریشانی کو پیش کرتا ہے۔ تو گویا کہ وہ اب راز و نیاز میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ، مجھے یہ مصیبت، یہ پریشانی لگ گئی ہے، تیرے سوا کوئی اسے دور نہیں کر سکتا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ ان کی باتیں بھی سنتا ہے اور ان کی پریشانیوں کو حل بھی کرتا ہے اور ان کی مدد بھی فرماتا ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم نہ کہو جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، اموات، مردہ، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیے گئے تم انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ اب یہ آیت کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، اور یہ شہیدوں کی فضیلت کے تعلق سے آیت ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو۔ اب یہ جو یقتلو ہے، یہ یقتلو فعل مجہول ہے اور مضارع کا مجہول بنایا گیا، یقتلو سے یقتلو، ٹھیک ہے، یقتلو قتل کیا گیا، یعنی جسے قتل کیا گیا، لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا اسے تم مردہ نہ کہو۔ اب جب آدمی کو قتل کر دیا گیا تو وہ تو مر جاتا ہے، اور مرے ہوئے شخص کو تو مردہ کہتے ہیں، تو لیکن یہاں خصوصیت کے ساتھ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو؟ تو اس میں اللہ رب العزت نے شہیدوں کی شان کو بتلایا ہے کہ جب اللہ کی راہ میں بندہ شہید ہوتا ہے تو اس کا مرتبہ بہت بلند ہو جاتا ہے، اس کی موت عام لوگوں کی موت کی طرح نہیں ہے۔ انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ انہیں ایک طرح کی اللہ نے زندگی عطا کی ہوتی ہے، بل ہم احیاء، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے زندہ ہیں، ارواحهم فی حواصل طیور، ارواحهم فی حواصل طیور خضر تسرح فی الجنت حیث شاءت، لحدیث بذلک، حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب اللہ کی راہ میں کوئی شہید ہوتا ہے
تو شہیدوں کی روحوں کو جنت میں ہرے رنگ کے سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں جو ہے ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ جنت میں جہاں چاہیں اپنی مرضی سے چگتے پھرتے ہیں، پھلوں اور نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے انہیں اس طرح کی ایک حیات عطا کر دی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم نے جو ہے اس طرح سے تم نے جو ہے اس طرح سے شہیدوں کو مردہ مت کہو، اللہ نے انہیں ایک طرح کی زندگی عطا کی ہوئی ہے جس کا تمہیں شعور نہیں ہے، تم نہیں جانتے کہ وہ کس طرح کی زندگی ہے۔ اب شہیدوں کی زندگی جو ہے، شہیدوں کی موت دوسرے لوگوں کی موت سے تھوڑی سی مختلف کیسے ہے؟ وہ اس طرح کہ اگر کوئی شخص نیک تھا، مر گیا، طبعی موت مرا، شہید نہیں مرا، تو بھی جو ہے جو قبر میں ہے اس کو راحتیں اور جنت کی خوشبوئیں وغیرہ میسر آتی ہیں، وہ بھی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ لیکن شہید کی خصوصیت کیا ہے؟ دوسرے لوگ جب مر جاتے ہیں، طبعی موت مرتے ہیں اور وہ جنتی ہوں تو جنت کی خوشبوئیں اور ٹھنڈک انہیں ملتی ہے، لیکن جو شہید ہوتا ہے، شہید کو کھانے پینے کی بھی نعمتیں ملتی ہیں جو باقیوں کو نہیں ملتی۔ تو کھانے پینے کی یہ جو نعمت ہے وہ پرندوں کی شکلوں میں جو ہے، پرندوں کی جوف میں اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو ڈال دیتا ہے اور وہ جنت میں کھاتے پیتے ہیں۔ تو اس طرح سے انہیں ایک خصوصیت حاصل ہے۔ اور شہید کا معنی تو ہوتا ہے حاضر ہونا۔ جب بندہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جاتا ہے تو اس کی روح کو اللہ کے حضور حاضر کر دیا جاتا ہے اور وہ عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتی ہے۔ تو اس اعتبار سے شہید کو شہید کہتے ہیں، یعنی کہ حاضر ہونے والا، جسے حاضر کیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، جو لوگ انتقال کر گئے، قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے، وہ دنیا کی نعمتوں اور لذتوں سے محروم ہو گئے، دنیا کی نعمتوں اور لذتوں سے محروم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرماتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ نعمتوں سے محروم نہیں ہوئے، بل احیاء، اللہ نے انہیں ایک طرح کی زندگی عطا کی ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، تمہیں اس کا علم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے پھر بتایا، حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ پھر انہیں جو ہے اس طرح کی کھانے پینے کی دنیا کی نعمتوں سے بھی زیادہ بہتر نعمتیں اور لذتیں عطا کی جا رہی ہیں۔ یہ آیت جو ہے شہدائے بدر کے تعلق سے نازل ہوئی۔ بدر کے جو معرکہ ہوا اس کے اندر 12 صحابہ شہید ہوئے تھے، اس میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام بھی تھا، اور 3 صحابہ جن کا نام عمیر تھا، الگ الگ نسب سے، تو 3 صحابہ کا نام عمیر تھا اس میں سے۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہے شہید ہوئے، 12 صحابہ۔ تب لوگوں نے جب یہ کہا کہ یہ دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا کہ شہیدوں کو تم مردہ مت کہو، بلکہ اللہ نے انہیں جو ہے زندگی بخش کر نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے، یعنی دشمن کے خوف کے ذریعے، لِلْعَدُوِّ، وَالْجُوعِ، اور بھوک کے ذریعے، یعنی کہ قحط وغیرہ جو نازل ہوتا ہے اس کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کے نقصان کے ذریعے، یعنی کہ مال کے ہلاک ہونے کے ذریعے، والانفس، اور تمہاری جانوں کے ذریعے، یعنی بالقتل والموت والامراض، کہ تم قتل کر دیے جاؤ گے یا تمہیں موت آئے گی یا تمہیں بیماری لگ جائے گی، تو تمہاری جانوں کے ذریعے بھی تمہیں آزمایا جائے گا، والثمرات، اور پھلوں کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا، بالجوائع، ای لنختبرنکم فننظر اتصبرون ام لا، فننظر
फनंजुरा अतस्बिरून अमला, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि हम तुम्हें आजमाएंगे, जरूर बजरूर आजमाएंगे, खौफ के जरिए और भूख के जरिए और माल के नुकसान के जरिए और तुम्हारी जानों के जरिए और फलों के जरिए। वबश्शिर साबिरीन, और साबिरीन को आप खुशखबरी सुना दीजिए। अब ये दुनियावी परेशानियां और मुसीबतें हैं जो इंसान पर आती हैं, और इंसान पर जो भी परेशानी आती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बदले उसे अज्र अता फरमाता है। अल्लाह ताला उस पर अज्र अता फरमाता है मोमिनीन को। तो मोमिनीन को चाहिए कि दुनिया में जो कोई भी गम उसे हासिल हो, उस पर सब्र करे, ताकि उसके अज्र में इजाफा हो। अब ये आजमाइशें किस तरह की होंगी? तो नंबर एक है खौफ के जरिए, यानी तुम्हें दुश्मन का खौफ दिलाया जाएगा। वल जुई, और तुम्हें भूख के जरिए आजमाया जाएगा, यानी कि किसी आदमी को भूखा रहना पड़े। अब ये जो है इबादात में भी हो सकता है, जैसे कि रोजे में, या फिर कुदरती आफात हो सकती हैं, जैसे कि बारिश का बंद हो जाना, कहत आ जाना, महंगाई का बढ़ जाना। तो अब इसकी वजह से जो है रिसोर्सेस की कमी हो जाती है, तो आदमी को भूखे रहने की नौबत आ जाती है। जैसे कि कभी ऐसा हो जाता है कि लॉकडाउन हो गया, जैसे कि कोविड में हमने देखा, तो बिल्कुल कई लोगों के खाने की परेशानियां हो गई, भूखे रहने की नौबत आ गई, गरीबों के बड़े हाल हो गए थे। तो अल्लाह ताला इस भूख के जरिए भी आजमाएगा। व नक्सिम मिनल अमवाल, और अमवाल में कमी के जरिए, यानी कि माल उसका हलाक होगा, या तो फिर ना माल गर्क हो सकता है, या जल सकता है, या चोरी हो सकता है। तो गर्ज ये कि उसका माल का नुकसान, लॉसेस जो हैं, ये भी होते रहेंगे, ये भी बाउंड टू हैपन है, ये चीजें होने वाली हैं। वल अनफुस, और नफ्स के जरिए भी, यानी आदमी बीमार हो जाएगा, या उसे मौत आ जाएगी, या तो फिर उसे कत्ल कर दिया जाएगा। तो जान, माल, भूख और खौफ, व समरात। अब समरात फल को कहते हैं, लेकिन समरात का एक माना ये होता है कि हर वो चीज जिससे आदमी लुत्फ अंदोज होता है, उसे समर कहते हैं। तो चूंकि फल जो है, इंसान जब फल खाता है, पेट भरने के लिए नहीं खाता, बल्कि लज्जत के लिए खाता है। क्योंकि पेट भरने के लिए तो वो खाना खाता है, रोटी चावल सालन वगैरह। लेकिन समर जो फल खाता है आदमी, जो है लज्जत के लिए, टेस्ट के लिए खाता है। ठीक है। तो इसीलिए उसे समरात, समरात हर वो चीज जो लज्जत के लिए खाई जाए, ये लज्जत, जिससे आदमी लज्जत हासिल करे। तो अल्लाह ताला समरात के जरिए भी, फलों के जरिए भी आजमाएगा, कि ताकि उनका इम्तिहान लिया जाए, ताकि ये देखा जाए कि तुम में से कौन सब्र करता है और कौन सब्र नहीं करता। इसीलिए अल्लाह ताला जरूर आजमाएगा। और हर इंसान को ये परेशानियां जिंदगी में आती ही हैं, तो उसके लिए खुशखबरी अल्लाह ने सुनाई। व बशिर साबिरीन, और सब्र करने वालों के लिए आप खुशखबरी सुना दें, यानी कि जो लोग मुसीबत पर सब्र करते हैं उन्हें जन्नत की खुशखबरी सुना दें। वहुम, अब उसकी सिफात बयान करें, साबिरीन कैसे होते हैं, कि अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, कि ये वो लोग हैं कि जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है, यानी बला आजमाइश में घेरे जाते हैं, तो वो कहते हैं कौलू, वो कहते हैं इन्ना लिल्लाही, बेशक ये सब अल्लाह के लिए है, यानी अल्लाह ही इन चीजों का मालिक है, और हम तो उसके बंदे हैं। तो अल्लाह जो है मालिक होने की वजह से इख्तियार रखता है हम पर, कि हमारे साथ जैसा चाहे वो मामला करे। यफ़अलु बिना मा यशा, जैसा भी उसकी मर्जी हो वो हमारे साथ मामला कर सकता है। तो कहते हैं इन्ना लिल्लाही, ये सब अल्लाह ही का है। व इन्ना इलैहि राजिऊन, और बेशक हम उसी की तरफ रुजू करने वाले हैं, यानी लौटने वाले हैं। फल फिल आखिरती फयुजाजीना, यानी आखिरत में हम उसी की तरफ लौटाए जाएंगे, तो हमें उसका बदला अता किया जाएगा। ठीक है। तो इस कुरान की आयत से पता चला कि साबिरीन, सब्र करने वाले वो लोग होते हैं कि मुसीबत के वक्त जो है चीखना, चिल्लाना, पीटना, रोना, वावेला करना, नोहा करना,
یہ ساری چیزیں جو ہیں شریعت کو پسند نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب بعضوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ صرف اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، یہ بات ایسی نہیں ہے۔ اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ موت بھی چلے ایک طرح کی مصیبت ہے، لیکن مصیبت اور پریشانی کی اللہ تعالیٰ نے کئی قسمیں یہاں پر بتلائی ہیں۔ اگر کسی کا مال ہلاک ہوتا ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ سکتا ہے۔ کسی شخص کی کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے، کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، تو آپ بے شک انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ سکتے ہیں۔ ہر مصیبت جس کے اوپر بندہ یہ کہتا ہے اسے اجر دیا جاتا ہے۔ بلکہ جب کوئی مصیبت کوئی نعمت بندے سے چھین لی جاتی ہے یا کسی نعمت کا اس نقصان ہو جاتا ہے، تو بندے کو چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہے اور اللہ تعالیٰ سے نعم البدل کی دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ اسے اس نعمت کے بدلے دوسری نعمت عطا کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ وفی الحدیث، یعنی امام مسلم کے نزدیک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، جس حدیث میں ہے ہاں، حدیث شریف میں آیا ہے من استرجع عند المصیبت اجرہ اللہ فیہا واخلف علیہ خیرہ، یعنی جس نے استرجع کا مطلب یہ کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جس کسی نے مصیبت کے وقت یہ کہا تو اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت میں اجر عطا فرماتا ہے، واخلف اللہ علیہ خیرہ، یعنی اور اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدلے دوسری چیز عطا کرتا ہے، اس کے بدلے جو ہے دوسری نعمت عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے وفی انا مصباح النبی صلی اللہ علیہ وسلم تفیع فاسترجع فقالت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ انما هذا مصباح فقال كل ما ساء المؤمن فهو مصیبت۔ ٹھیک ہے؟ اب ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا، گھر میں چراغ بجھ گیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے استرجع یعنی یہ کلمات پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو چراغ ہے، یہ تو بس چراغ ہے، آپ اس کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہے ہیں؟ تو اتنی چھوٹی سی بات پر تو حضور علیہ السلام نے جواب دیا کہ کل ما اساء المؤمن، کہ مومن کو جو کوئی بھی برائی پہنچتی ہے فہو مصیبت، تو وہ مصیبت ہے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اسے اصاب یصیب فہو مصیبت، یعنی اسے اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ ہر وہ تکلیف، حتیٰ کہ راستہ چلتے وقت اس کو جو کانٹا چبھتا ہے، تو وہ اس کانٹا چبھنے پر بھی بندے کو اجر دیا جاتا ہے۔ دنیا میں جو کوئی بھی تکلیف بندے کو ملتی ہے، ہر تکلیف پر اسے اجر دیا جاتا ہے۔ اس روایت کو ابو داود نے روایت کیا ہے اپنی مرسل میں، رواہ ابو داود فی مراسیلہ۔ اولئک علیہم صلوات، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوات ہے، یعنی مغفرت ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یعنی کہ نعمت ہے، واولئک هم المہتدون، اور وہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں یعنی کہ ثواب کو پانے والے ہیں، ثواب کی طرف ان کی رہنمائی ہوتی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہی لوگ جو ہے ہدایت پانے والے ہیں یعنی ثواب کی راہ پانے والے ہیں۔ تو اس میں غور کریں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ابتدا میں، کہ اللہ تعالیٰ مختلف پریشانیوں، غموں اور تکلیفوں کے ذریعے بندوں کو آزمائے گا، پھر جو اس میں صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے خوشخبری سنانے کے لیے کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہ آپ انہیں جنت کی خوشخبری سنا دیں صبر کی وجہ سے۔ اور پھر اس کے بعد صابرین کی بعض صفات کا ذکر کیا، کہا کہ صبر کرنے والے بندے تو وہ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خوشخبری کیا سنائی، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ تو
تین ان کے لیے جو ہے خوشخبریاں سنائی گئی۔ پہلی یہ کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر جو ہے صلوات ہوں گے، یعنی اللہ ان کی بخشش فرمائے گا، مغفرت فرمائے گا۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب مصیبت آئے، تکلیفیں آئیں، غم آئیں، تو اسے موقع غنیمت سمجھنا چاہیے مغفرت کا، تو زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور رجوع کرنا چاہیے تاکہ اس کی مغفرت ہو۔ دوسری نعمت اللہ جو عطا کرتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت، تو اس کو اللہ مغفرت بھی عطا کرتا ہے، رحمت اور نعمت بھی عطا کرتا ہے۔ اور تیسری خوشخبری اللہ نے سنائی وہ ہے اولئک هم المہتدون، وہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ باتیں ہوئی۔ چلیے ابھی درس کو یہیں پہ روک دیتے ہیں، آیت نمبر 157 پر۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر اگلی آیت نیا مضمون کے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔